बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। कतर में इसराइल के हमले से गल्फ में बहुत कुछ बदलता नज़र आ रहा है। इस हमले के बाद कतर ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई है जिसमें कई मुस्लिम और अरब मुल्कों के लीडर्स हिस्सा लेंगे, जिसमें अरब मुल्कों, खासतौर पर GCC मुल्कों की सिक्योरिटी के अलग अलग पहलुओं के बारे में गौर किया जाएगा। कई मुस्लिम लीडर्स दोहा पहुँच रहे हैं और कतर से यकजहती का इजहार कर रहे हैं। इस खबर की तफसील की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। कतर में इसराइली हमले से GCC मुल्कों में हलचल। दोहा में इतवार और पीर को अरब और इस्लामी मुल्कों की कॉन्फ्रेंस, सिक्योरिटी मामलात पर गौर किया जाएगा। मोहम्मद बिन सलमान, शहबाज शरीफ और कई मुस्लिम लीडर्स दोहा पहुंचे। शेख तमीम से मुलाकात, कतर से यकजहती का इजहार। MBS ने इसराइली हमले को बर्बरियत करार दिया। पेजिशकियान ने कहा, मुस्लिम मुल्कों को मिलकर जारहियत का जवाब देना चाहिए। नेतन्याहू ने दोहा हमले के जरिए होस्टेजेस की रिहाई की उम्मीदों को खत्म कर दिया। कतरी वजीर आजम का बयान, कहा हमास के 2 सीनियर ओहदेदार जख्मी हुए। गाजा में इसराइली बर्बरियत, 24 घंटों में 72 फलस्तीनी जाम बहक। मगरबी किनारे में कार्रवाइयां, धमाके में 2 IDF फौजी जख्मी। यमन में इसराइल के बड़े हमले, 35 जाम बहक। हुसी सदर ने कहा, तेल अवीव यकीनी जवाब के लिए तैयार रहे। अमरीकी यूनिवर्सिटी में ट्रंप के हामी सियासी कारकुन को गोली मार दी गई। सदर ने कहा, रेडिकल लेफ्ट की बयानबाजी जिम्मेदार है। नेपाल में अगले लीडर के बारे में सस्पेंस, कई दावेदार सामने आ गए। जेनजी ग्रुप्स में इख्तिलाफात। दिल्ली की अदालत ने सिटीजन से पहले वोटर बनने के इल्जाम पर सोनिया गांधी के खिलाफ FIR की दरखास्त खारिज कर दी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कतर की। कतर के वजीर आजम ने दोहा में हमास लीडर्स को हलाक करने के लिए किए गए इसराइली हमले को बर्बरियत करार देते हुए कहा है कि इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने होस्टेजेस की रिहाई के इम्कानात को ख़त्म कर दिया है। उन्होंने एक TV चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि हम समझ रहे थे कि हम सिविलाइज्ड लोगों से डील कर रहे हैं। वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा कि जो कुछ हुआ है वो बर्बरियत है। उन्होंने कहा कि मंगल के हमले से होस्टेजेस की रिहाई की उम्मीद को खत्म कर दिया गया है। कतर बाज़ दूसरे मुल्कों जैसे अमेरिका और इजिप्ट के साथ मिलकर गाजा जंगबंदी और होस्टेजेस की रिहाई के लिए काम करता रहा है। अस्सानी ने यह नहीं बताया कि हमास के लीडर खालिद अल हय्या कैसे हैं, जिन्हें निशाना बनाने के लिए हमला किया गया है। कतर के वज़ीर आज़म के हवाले से कहा गया कि इसराइली हमले में 2 सीनियर ओहदेदार जख्मी हुए हैं। इनमें से एक की हालत नाजुक बताई गई है।
اسرائیل نے حماس کی لیڈرشپ کو نشانہ بناتے ہوئے یہ حملہ کیا تھا، لیکن اب تک کی خبروں کے مطابق لیڈرشپ محفوظ ہے، لیکن حماس کے 5 ارکان اور ایک قطری سیکیورٹی آفیسر ہلاک ہوئے۔ الثانی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ قطر صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے۔ قطر کے وزیر اعظم نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کو جواب دہ بنانے پر زور دیا اور دوحہ میں حملے کو سرکاری دہشت گردی قرار دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قطر مصالحت کی کوششیں جاری رکھے گا۔ قطر کو الگ الگ ملکوں کی طرف سے تائید مل رہی ہے اور کئی ملکوں نے حملے کی مذمت کی ہے۔ ایک دن پہلے انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے بھی قطر کے امیر شیخ تمیم سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے اسرائیل کے حملے کی مذمت کی تھی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف قطر سے یکجہتی کے اظہار کے لیے دوحہ پہنچے۔ اس سے پہلے کویت، جارڈن اور UAE کے عہدیدار بھی قطر پہنچے اور قطر کے عہدیداروں خاص طور پر شیخ تمیم سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ شیخ تمیم سے ملاقات کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان مشکل کے اس وقت میں شیخ تمیم، شاہی خاندان اور قطر کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اسرائیلی حملہ قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ خبر ہے کہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان بھی دوحہ پہنچے، وہ شیخ تمیم سے ملاقات کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس نے قطر پر اسرائیلی حملے کو بربریت قرار دیا اور انہوں نے سعودی شورا کونسل سے بھی خطاب کیا اور کہا کہ اسرائیل کو مجرمانہ حرکتوں سے روکنے کے لیے اور ایسی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے علاقائی اور عالمی رسپانس کی ضرورت ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ اسرائیلی حملے سے پیدا صورتحال پر غور کے لیے ایک عرب اسلامی کانفرنس دوحہ میں ہوگی۔ یہ کانفرنس اتوار اور پیر کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوگی۔ اس کی میزبانی شیخ تمیم کریں گے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ اس میٹنگ میں سیکیورٹی کے حوالے سے الگ الگ پہلوؤں پر غور کیا جائے گا۔ قطر میں اسرائیل کے حملے سے خلیجی ملکوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ اب کئی لوگ سوال اٹھانے لگے ہیں کہ کیوں امریکہ نے قطر کو اسرائیل کے حملے سے نہیں بچایا، حالانکہ اسے سیکیورٹی کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اسی پس منظر میں قطر کی میزبانی میں مسلم ملکوں خاص طور پر عرب ملکوں کی یہ میٹنگ ہوگی۔ تمام گلف کنٹریز جیسے سعودی عرب اور UAE نے اس حقیقت کا نوٹ لیا ہے کہ قطر میں امریکہ کے فوجی اڈے نے قطر کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ قطر کے امیر کو ایجپٹ کے صدر عبدالفتاح السیسی کا ایک پیام ملا ہے۔ ایجپٹ کے وزیر خارجہ بدر عبداللطی نے یہ پیام پہنچایا۔ رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے بھی قطر کے وزیر خارجہ سلطان بن سعد سے ملاقات کی اور دوحہ سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے قطر کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ حماس لیڈرز کو ملک سے باہر کر دے یا انہیں انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرے۔ نتنیاہو نے قطر کے عہدیداروں سے کہا کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہم کریں گے۔ بعض ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ قطر میں اسرائیل کے حملے پر ٹرمپ کے رسپانس سے امریکہ کا اعتبار یا اس کی کریڈیبلٹی متاثر ہوئی ہے۔ اسرائیلی حملے میں مرنے والے سیکیورٹی آفیسر اور دوسروں کی نماز جنازہ اور تدفین قطر میں عمل میں آئی۔ ان کی میتیں فلسطین اور قطر کے پرچم میں لپٹی ہوئی تھیں۔ نماز جنازہ شیخ محمد بن عبد الوہاب مسجد میں ادا کی گئی۔ اس کے بعد نسامیر قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ مسلم ملکوں کو اسرائیلی جارحیت کا مل کر جواب دینا چاہیے۔ ایجپٹ کے صدر عبدالفتاح السیسی سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے پزشکیان نے قطر پر حملے کی مذمت کی۔ غزہ میں اسرائیل کے حملے اور بربریت جاری ہے۔ جنگ کے 706 دن پورے ہو گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 72 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ ان 24 گھنٹوں کے دوران 356 فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 64,718 ہو گئی۔ اس دوران جمعرات کو اسرائیل کے حملوں میں 22 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ اسرائیل نے تازہ حملوں میں خان یونس کے حمد، ایسٹ غازہ کے شجاعیہ، سینٹرل غازہ کے نصیرات، البریج کیمپ کے شیخ رضوان، دیر البلح اور دوسرے مقامات پر حملے کیے۔ چہارشنبے کو اسرائیل کے حملوں میں تقریباً 80 فلسطینی جاں بحق ہوئے تھے۔ اسرائیل کی فوج نے مغربی کنارے میں اپنی کارروائیاں اور دھاوے جاری رکھے۔ ان دھاووں میں کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ جن مقامات پر دھاوے کیے گئے ان میں جنین، جابہ، قلقیلیہ، رام اللہ، بیت اللحم اور الخلیل شامل ہے۔ مغربی کنارے کے تل کرم میں ایک دھماکے میں 2 اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے۔ سلسلے کو شروعات کرتے ہیں یمن سے۔ یمن میں اسرائیل کے حملوں میں 35 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ حوثی عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ ان حملوں میں 30 سے زیادہ یمنی زخمی بھی ہوئے۔ المسیرہ ٹیلی ویژن چینل نے بتایا کہ صنعاء میں حوثی ہیڈ کوارٹرز پر بڑا حملہ کیا گیا۔ حالیہ عرصے میں یمن سے اسرائیل میں کئی حملے کیے گئے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے پچھلے دنوں حوثی وزیر اعظم اور دوسرے وزیروں کو ہلاک کر دیا تھا۔ حوثی غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہی اسرائیل میں حملے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ریڈ سی اور خلیج عدن میں اسرائیل
اسرائیلی مفادات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ زیادہ تر ہلاکتیں صنعاء میں ہوئیں۔ حوثی میڈیا آفس نے بتایا کہ اسرائیل نے جوف صوبے کے دارالحکومت حزن میں ایک سرکاری عمارت پر حملہ کیا۔ حوثی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے کہا کہ ملیٹنٹس نے اسرائیل کے فائٹر جیٹس پر سرفیس ٹو ایئر میزائل سے حملہ کیا۔ حوثی حکومت کے صدر مہدی المشاوی نے کہا کہ وہ اسرائیل میں اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ انہوں نے اسرائیلیوں کو وارننگ دی کہ وہ یقینی جواب کے لیے تیار رہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے حوثیوں کی طرف سے فائر کیے گئے ڈرون کو مار گرایا۔ امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک حامی سیاسی کارکن کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ وہ 31 سال کا تھا۔ سیکیورٹی ایجنسیاں قاتل کی تلاش کر رہی ہیں۔ سمجھا جا رہا ہے کہ کسی قریبی عمارت کی چھت سے شوٹر نے فائرنگ کی۔ تمام سیاسی لیڈرز نے حملے کی مذمت کی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے امریکہ کے لیے ایک تاریک لمحہ قرار دیا اور اس سیاسی تشدد کے لیے ریڈیکل لیفٹ کی بیان بازی کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ اس واقعے کے بعد کم سے کم 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لیکن بعد میں انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اب تک یہ بات صاف نہیں ہے کہ کیا پولیس کو کوئی سراغ ملا ہے۔ نیپال کا اگلا لیڈر کون ہوگا، اس بارے میں سسپینس پایا جاتا ہے۔ اگلے وزیر اعظم کی حیثیت سے کئی نام سامنے آ رہے ہیں۔ حال ہی میں نیپال میں کرپشن اور نیپوٹزم کے مسئلے پر زبردست مظاہروں اور گڑبڑ اور آگزنی کے واقعات پیش آئے تھے۔ ان واقعات کے دوران وزیر اعظم کے پی شرما اولی نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ حالیہ وائلنس میں کم سے کم 31 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اس دوران ایسی خبریں ہیں کہ جنزی گروپس میں نئے لیڈر کے بارے میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ الگ الگ لیڈرز کی تائید کرنے والے لوگ یعنی ان کے حامیوں کے بیچ آرمی ہیڈ کوارٹر کے باہر جھڑپیں ہوئیں۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ سابق چیف جسٹس سشیلا کار کی بھی ایک دعوے دار ہیں جنہیں جنزی حامیوں کے ایک بڑے گروپ کی تائید حاصل ہے۔ نئے لیڈر کی حیثیت سے ایک اور دعوے دار پلمان بھوشنگ بھی ہے جنہوں نے انڈیا میں تعلیم حاصل کی تھی۔ اس دوران نیپال میں کرفیو برقرار ہے، تناؤ ابھی برقرار ہے۔ مرکزی وزیر پیوش گوئل نے اشارہ دیا کہ انڈیا اور امریکہ کے درمیان تجارتی سمجھوتے کے پہلے حصے کو نومبر تک طے کر دیا جائے گا۔ پٹنہ میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فروری 2025 میں ہمیں ہدایت دی تھی کہ دونوں ملکوں کے درمیان نومبر 2025 تک ڈیل ہو جانی چاہیے۔ حال ہی میں سوشل میڈیا پر وزیر اعظم نریندر مودی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان خیر سگالی کا تبادلہ ہوا تھا۔ دہلی کی ایک عدالت نے ایک درخواست کو رد کر دیا جس میں کانگریس لیڈر سونیا گاندھی کے خلاف FIR درج کرنے کی خواہش کی گئی تھی۔ اس درخواست میں الزام لگایا گیا تھا کہ سونیا گاندھی کے انڈین سٹیزن بننے سے پہلے ہی ان کا نام ووٹر لسٹ میں شامل کیا گیا تھا۔ وکاس ترپاٹھی نامی شخص نے یہ درخواست داخل کی ہے۔ درخواست میں بتایا گیا کہ سونیا گاندھی کے سٹیزن بننے سے 3 سال پہلے ان کا نام نئی دہلی کے حلقے کی لسٹ میں شامل کیا گیا تھا۔ یہ 1980 کی بات ہے۔ سینئر وکیل پون نارنگ ترپاٹھی کی طرف سے پیش ہوئے اور کہا کہ ووٹر بننے کے لیے سٹیزن شپ پہلی شرط ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اس وقت سونیا گاندھی کا نام ووٹر لسٹ میں شامل کرنا جعل سازی اور دھوکہ دہی ہے۔ درخواست کو رد کرتے ہوئے عدالت نے FIR درج کرنے کا حکم دینے سے انکار کر دیا۔ اس بارے میں تفصیلی آرڈر کا انتظار ہے۔ لوک سبھا کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے BJP کے خلاف ووٹ چوری کے الزام کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے ثبوت پیش کیا ہے اور آگے اور زیادہ دھماکہ خیز ثبوت پیش کریں گے۔ ووٹر لسٹ SIR کے مسئلے پر رپورٹر سے بات چیت کرتے ہوئے کانگریس لیڈر نے کہا کہ مہاراشٹر، ہریانہ اور کرناٹک میں الیکشنز چرائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے صاف ثبوت دیے ہیں، آنے والے وقت میں ہم اور زیادہ مضبوط اور دھماکہ خیز ثبوت دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں ووٹ چور گدی چھوڑ کا نعرہ گونج رہا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ قطر میں اسرائیلی حملے سے GCC ملکوں میں ہلچل۔ دوحہ میں اتوار اور پیر کو عرب اور اسلامی ملکوں کی کانفرنس، سیکیورٹی معاملات پر غور کیا جائے گا۔ محمد بن سلمان، شہباز شریف اور کئی مسلم لیڈرز دوحہ پہنچے۔ شیخ تمیم سے ملاقات، قطر سے یکجہتی کا اظہار۔ MBS نے اسرائیلی حملے کو بربریت قرار دیا۔ پزشکیان نے کہا مسلم ملکوں کو مل کر جارحیت کا جواب دینا چاہیے۔
नेतन्याहू ने दोहा हमले के जरिए होस्टेजेस की रिहाई की उम्मीदों को खत्म कर दिया। कतरी वजीर आजम का बयान, कहा हमास के 2 सीनियर ओहदेदार जख्मी हुए। गाजा में इसराइली बर्बरियत, 24 घंटों में 72 फलस्तीनी जाम बहक। मगरबी किनारे में कार्रवाइयां, धमाके में 2 IDF फौजी जख्मी। यमन में इसराइल के बड़े हमले, 35 जाम बहक। हुसी सदर ने कहा तेल अवीव यकीनी जवाब के लिए तैयार रहे। अमरीकी यूनिवर्सिटी में ट्रंप के हामी सियासी कारकुन को गोली मार दी गई। सदर ने कहा रेडिकल लेफ्ट की बयानबाजी जिम्मेदार है। नेपाल में अगले लीडर के बारे में सस्पेंस, कई दावेदार सामने आ गए। जेनजी ग्रुप्स में इख्तिलाफात। दिल्ली की अदालत ने सिटीजन से पहले वोटर बनने के इल्जाम पर सोनिया गांधी के खिलाफ FIR की दरखास्त खारिज कर दी। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।